ले ले बेटे, बोतल ले ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अलन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम इलल्लाहि मर्जिउकुम फल्यज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। सदक़ल्लाहुल मौलाना अल-अलियुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन इस्लाम, आप हज़रात से दरख्वास्त है कि खामोशी का माहौल बना लें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाएं कि जो कुछ कहा जाए उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। मोहतरम ख़वातीन, अगर हम पूरी दुनिया के अंदर नज़र दौड़ाएं तो उम्मत की इस्लाह के लिए और मुआशरे और समाज को बेहतर बनाने के लिए दुनिया में बहुत सारे अफराद, तंजीमें, मदारिस, मकातिब, उलमा, सुलहा, मशाइख इनफिरादन और इज्तिमाईन कोशिशें कर रहे हैं। दुनिया का कोई भी कोना और दुनिया में किसी भी मसलक और मशरब से जुड़े हुए लोग हों, सबकी फिक्र यह है कि हमारा मुआशरा, हमारा समाज बुराइयों से पाक हो जाए और अच्छा बन जाए। अगर पूरी दुनिया का जायजा लिया जाए तो मेरा ख्याल यह है कि हजारों नहीं बल्कि लाखों मदारिस इस रूए ज़मीन पर मौजूद होंगे जो रात दिन की मेहनतों के बाद ऐसे अफराद तैयार करते हैं जो उम्मत के दरमियान जाकर अच्छाई और बुराई की निशानदही करें। और मेरा ख्याल यह है कि पूरी दुनिया के अंदर कोई गली कूचा ऐसा नहीं होगा जहां अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की फिक्र लेकर दावत और तबलीग के साथी वहां मौजूद ना। हर गली कूचे के अंदर मौजूद हैं। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह। और फिर इन इज्तिमाई कामों से जो इनफिरादी अफराद तैयार होते हैं वो अपने महल्लों में, अपनी बस्ती में, अपने इलाकों में इस्लाह और इरशाद के काम अंजाम देते हैं। गौर करो कि जितने जलसे और जुलूस होते हैं, बड़े बड़े दावत और तबलीग के इज्तिमाई प्रोग्राम होते हैं जिसमें लाखों अफराद आते हैं, करोड़ों रुपए का अखराजात होते हैं, इन सब का मकसद है मुआशरे को अच्छा बनाना। हम यहाँ 3 साल से तकरीबन इस मकान की छत के नीचे
آپ حضرات کو لے کر جڑتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا گھر اچھا ہو جائے، ہمارا محلہ اور ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے۔ لیکن آج میں دل کی بات کہنا چاہتا ہوں، اتنی محنتوں کے بعد، پوری دنیا میں عالمی سطح پر محنتوں کے بعد، ہمیں نہیں لگتا کہ ان محنتوں کا کوئی بظاہر اثر نظر آ رہا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ اتنی محنتوں کے باوجود برائی میں اضافہ ہو رہا ہے، برائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارے بچپن میں ہم نے بہت کم عورتوں کو دیکھا کہ وہ شادی بیاہوں اور باراتوں میں ننگے سر، ننگے بدن، ننگے بغیر برقعے کے جاتی ہیں، بلکہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں کہ عورتیں بارات میں جاتی تھی۔ اور محنتیں مسلسل چل رہی ہیں، عورتوں کو مسلسل سمجھایا جا رہا ہے، مردوں کو بھی سمجھایا جاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اب عورتیں بارات میں بھی جاتی ہیں اور اس طرح سے جاتی ہیں الامان والحفیظ، ایسا لگتا ہے کہ کسی عزت با عزت گھرانے کی عورتیں ہیں ہی نہیں۔ پہلے شراب پینے والے اور چرس پینے والوں کی تعداد معمولی سی ہوا کرتی تھی، لیکن جتنا وقت بڑھ رہا ہے اور گزر رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر منشیات کا استعمال کرنے والے بچوں کی تعداد بڑھ چکی ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ دکاندار ایماندار ہوا کرتے تھے، خال خال کوئی بے ایمان نظر آتا تھا، لیکن اتنی محنتوں کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ ہر آدمی بے ایمان ہو گیا۔ ہم مسجدوں میں دیکھتے ہیں کہ جمعے کی نماز کے اندر محلے کی مسجد چھوٹی پڑ جاتی ہے، اور یہی 5 وقتہ نمازوں میں چند گنے گنے 20-25 نمازی ہوتے ہیں، حالانکہ رات دن کی محنت چل رہی ہے، رات دن کی محنتیں چل رہی ہیں۔ کتنی مرتبہ مردوں اور عورتوں کو انگلی رکھ رکھ کے بتایا کہ یہ کام بدعت ہے، یہ کام سنت ہے، یہ کام کیا کرو، ان کاموں سے بچا کرو، لیکن کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ میری ماں و بہنوں، دل کی بات کہنے کا موقع، اس لیے میں اس میں غور کر رہا تھا کہ آخر محنتیں بار آور کیوں نہیں ہوتی؟ تو مجھے قرآن کریم میں ایک ایسی آیت ملی کہ عام طور پر ہم اس آیت میں غور نہیں کرتے۔ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں تمہیں اس آیت کا ترجمہ اور مطلب سمجھاؤں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میں اپنی ذات کے لیے درخواست کرتا ہوں، میں بے پناہ گنہگار اور انتہائی برے لوگوں میں میرا شمار، اللہ تعالیٰ اس آیت کی برکت سے اور اس تفسیر اور تشریح کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی ہدایت فرما دے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ رب کائنات نے فرمایا، اے ایمان والو اپنی فکر کرو، اور اگر تم نے اپنی فکر کر لی اور اپنی زندگی کو تم نے شریعت کے مطابق بنا لیا، تو جو لوگ دنیا میں فساد مچانے والے ہیں پھر وہ تمہارے گھروں کو، نظام کو بگاڑ نہیں سکتے۔ اور فرمایا الی اللہ مرجعکم، تم قیامت کے دن ہمارے پاس لوٹ کر آؤ گی، ہم بتائیں گے کہ تم دنیا میں کیا کرتی۔ بس یہی علاج۔
یا ایھاالذین آمنوا علیکم انفسکم، بس سب سے پہلا یہی علاج ہے۔ اللہ نے فرمایا ارے تو پڑوس کی فکر چھوڑ، محلے کی اور بستی کی فکر چھوڑ، تو پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ تو کتنا اچھا اور برا۔ بس ہمیں ایک اصول مل گیا، بات سمجھ میں آ گئی۔ جب ہم میں سے کوئی جھنڈا اٹھا کر کے چلتا ہے کہ محلے کے اندر ہم اصلاح کا کام کریں گے، معاشرے میں کام کریں گے، تو سب سے پہلے آدمی کو سامنے والے کی فکر ہوتی ہے، اپنی فکر نہیں ہوتی۔ اگر چند عورتیں ایک ساتھ مل کر کے بیٹھ جائیں تو پھر ان کی کہانی سننے کے لائق ہوتی ہے۔ محلے کی جتنی برائیاں ہیں وہ آپس میں ڈسکس کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو امانت داری کے ساتھ بتاتی ہیں۔ اس لیے اصلاح نہیں ہوتی۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ارے تو اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کرتی ہے، تو پڑوس کی عورت کی برائی کا تذکرہ مت کر، تو اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ۔ اور میں نے تو یہ دیکھا کہ جو آدمی پڑوسی کی برائی کرتا ہے وہ خود اس برائی میں مبتلا ہے، وہ خود اس برائی کے اندر مبتلا ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے کی بات، ایک صاحب مجھ سے، ایک ہمارے متعلقین میں ہے دلی میں، ان کی بیوی کا فون آیا، وہ کہنے لگی مفتی صاحب دعا کر دو، میری لڑکی کالج جاتی ہے اور ایک لڑکے کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا۔ بڑی پریشان وہ عورت، اور یہ صبح کی بات ہے۔ دوپہر کو ان کے شوہر کا فون آیا اور انہوں نے مجھ سے لمبی بات کی اور اپنے ایک دوسرے متعلق کہ ان کی لڑکیاں بہت گندی ہیں، لڑکوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ میں اپنے دماغ میں سوچنے لگا فون پر بات کرتے کرتے، اللہ کی پناہ، اس شخص کو پڑوس کی لڑکیوں کا خیال ہے، اپنی بیٹی کا خیال نہیں۔ یہ دوسروں کی عزت اچھالنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس مسئلے میں غور کرنے کے لیے تیار نہیں کہ جیسے پڑوس کی بچیاں کالج جاتی ہیں اور وہ آوارہ ہو گئیں، اس طرح میری بیٹی بھی تو کالج جاتی ہے۔ ہمارے گھروں میں بگاڑ کی یہ انتہا ہے، ہمیں دوسروں کے گھر کا بگاڑ نظر آتا ہے لیکن اپنے گھر کے بگاڑ پہ ہماری نگاہ نہیں۔ اور دیکھو میری ماں و بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا کمال یہی کیا۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اور ان صحابہ کے درمیان ان کی اپنی فکر پیدا کی۔ اللہ کے رسول نے امت کو سکھایا کہ بھائی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا کر۔ اور میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، یہ میری ان ماں و بہنوں کے لیے بطور خاص ہے جو چند عورتیں مل کر پڑوس کی برائیاں نکالتی ہیں اور دوسروں کے اندر کیڑے نکالتی ہیں۔ معلوم ہے حدیث میں کیا فرمایا گیا؟ آقا نے فرمایا من قال ہلک الناس واہلکوہم، آقا نے فرمایا جو لوگوں کو برا سمجھتا ہے اور معاشرے کو گندا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ معاشرہ بگڑ گیا، رشتہ دار تباہ ہو گئے، سب خراب ہو گئے، آقا نے فرمایا سب سے برباد یہی آدمی ہے، سب سے برباد یہی آدمی ہے۔ اسے دوسروں کی برائیاں نظر آ گئیں، اپنے اندر کے کیڑے دکھائی نہیں دی۔ سب سے بڑی کمی ہے یہ، کوئی آدمی اپنے کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پروگرام کے اندر جو 15 روزہ عورتیں شرکت کرنے آتی ہیں، اللہ ان کو قبول فرمائے، لیکن چند عورتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی موضوع پر میں بیان کر دیتا ہوں تو میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ اگر میں راستے سے گزر رہا ہوں اور اس میں شرکت کرنے والی کوئی عورت مجھے مل گئی تو وہ بتاتی ہے کہ مفتی صاحب آپ نے کل یہ بتایا تھا، ایسا کام فلاں عورت کرتی ہے، کہ حضرت ایک بہت ہی ذہین، سمجھدار، پڑھا لکھا، عقل مند آدمی آپ کے بارے میں ایسی ایسی برائی کر رہا تھا۔ اس نے بزرگ سے آ کر کہا،
کہ حضرت میں نے سنا کہ آپ کے بارے میں ہماری بستی کا ایک ہی بہت ہی سنجیدہ آدمی آپ کی برائی کر رہا تھا۔ ان بزرگ نے فوراً فرمایا اللہ کے بندے جو برائی کرتا ہے وہ سنجیدہ اور ہو سکتا ہے۔ یہی حال ہمارا، ہم برائی کرتے ہیں اور دوسرے کو ہم برا سمجھتے اور اسے پتہ ہی نہیں کہ میں برائی کر کے میں خود بری بن گئی۔ صحابہ کرام کی جماعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد تیار کیے اور ایسی فکر پیدا کی کہ صحابہ کے درمیان میں اس کی فکر ہو۔ اچھا دیکھو، میں ایک مثال دے کے تمہیں سمجھاتا ہوں کے بارے میں اور ان کے متعلقین کے بارے میں کوئی سوال کرتا ہو، بلکہ ہر ایک مریض کو اپنی فکر ہوتی ہے کہ سب سے پہلے مجھے شفا ہو جائے، مجھے دوائی مل جائے، ڈاکٹر صاحب مجھے دیکھ لے۔ ارے اللہ کی بندیوں، یہ برائیاں، یہ بے حیائی، یہ ننگے سر رہنا، یہ بغیر برقعوں کے رہنا، اپنے خوبصورتیوں کو غیر مردوں کو دکھانا، یہ بھی ہمارے اندر بیماریاں ہیں، اور یہ ایسی بیماریاں ہیں جو نسلوں کو غیرت مند نہیں بناتی بلکہ نسلوں کو بے غیرت بنا دیتی۔ سن لو میری ماں و بہنوں کام کھول کے، ارے اللہ کی بندی، جس طرح اسپتال میں جانے کے بعد تجھے اپنی پیٹ کے درد کا خیال ہوتا ہے اور تجھے پڑوس میں رہنے والی عورت کا خیال نہیں ہوتا، اسپتال میں دوسرے مریضوں کا تجھے خیال نہیں ہوتا، وہاں مریض یہ چاہتا ہے مجھے شفا ہو جائے، تو یہاں دنیا کے اندر اپنے روحانی علاج کے لیے کیوں فکر نہیں کرتے؟ آپ میری بات شاید سمجھ نہیں رہے۔ بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر مجھے بیماری چھوٹی ہے اور سامنے والے کو بیماری بڑی ہے، تب بھی آدمی اپنی بیماری کو زیادہ سمجھتا ہے۔ ایک بزرگ نے قصہ لکھا ہے کہ میری ایک رشتہ دار عورت کے پیٹ میں درد ہو گیا، ہم ان کو اسپتال لے کر کے پہنچے، وہ درد کے ساتھ تڑپ رہی تھی، ہم نے اسپتال کی لفٹ کے اندر ان کو کھڑا کیا تو دیکھا کہ ایک عورت کو ویلچر پر بٹھا کر لا رہے ہیں، جو آگ میں جلی ہوئی تھی، اس کی کھال لٹکی ہوئی تھی، چاروں ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے تھے۔ ہم نے اپنی خاتون سے کہا جو رشتہ دار ہماری ساتھ تھی کہ دیکھو تمہارے تو صرف پیٹ میں درد ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے گا، لیکن اس عورت کو دیکھو کہ اس کے چاروں ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہیں اور اس کی کھال جل کر کے لٹک گئی ہے، لیکن تم اتنا چیخ رہی ہو، دیکھو اس کو دیکھو، تمہیں صبر نصیب ہوگا۔ یہ عورت تم سے کہیں زیادہ تکلیف میں ہے، یہ تمہیں صبر نصیب ہوگا، لیکن آپ یقین کرنا اس عورت نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یقیناً اس کے چاروں ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہیں، آگ سے جل کر اس کی کھال لٹک گئی ہے، لیکن میرے جیسا پیٹ کا درد اس میں نہیں ہے، میں بے چین ہوں، یہ بے چین نہیں۔ دیکھا، اس عورت کو اپنے معمولی سا پیٹ کا درد بھی بڑا نظر آیا، حالانکہ اس کے چاروں ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے تھے، اس کو اس کی بیماری چھوٹی نظر آئی اور اپنا معمولی سا پیٹ کا درد اس کو بڑا نظر آیا۔ میری ماں اور بہنوں، ساری محنتیں خراب ہو گئیں، ساری دنیا میں چلنے والی اصلاح کی محنتیں خراب ہو گئی، اس لیے کہ اگر میں تقریر کرتا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے محلے کی عورتیں سدھر جائیں، لیکن میں یہ کیوں نہیں چاہتا کہ سب سے پہلے اگر قربانی دے تو میری ماں، میری بہن اور میری بیوی قربانی دے، تاکہ میرا گھر اچھا بنے اور اس گھر کو دیکھ کر آس پڑوس کے لوگ اچھے بننے والے ہو جائیں۔ میری فکر یہ تو ہوگی کہ سارا محلہ اور سارا معاشرہ اچھا بن جائے، لیکن ہائے افسوس مجھے یہ فکر کیوں نہیں ہوتی کہ میرا گھر اچھا ہو جائے۔ یہی مسئلہ ہے، ہر فکر کو مسئلہ ہے۔ میری ماں و بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی جماعت تیار کی، اس صحابہ کی جماعت کا حال یہ تھا کہ ہر ایک آدمی اپنی فکر میں لگا ہوا تھا۔ میری ماں و بہنوں، دیکھو، اگر معاشرہ کہتے کس کو ہیں؟ معاشرہ، یہ ذرا ڈیک بند کر، معاشرہ کہتے کس کو ہے؟ معاشرہ نام اسی چیز کا ہے، افراد کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے۔ میں اور آپ مل کر معاشرہ بنتا ہے، میں اپنی اصلاح کر لوں، آپ اپنی اصلاح کر لو، معاشرہ اچھا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی یہی حالت پیدا کر دی تھی۔ دیکھو، ایک صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان میں اچھی باتیں بیان کرتے، فرمایا کرتے ان کاموں کو کیا کرو، ان کاموں کو مت کیا کرو۔
حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں روتے ہوئے آئے اور فرمایا، عرض کیا، نافق حنزلہ، اے اللہ کے رسول، حنزلہ تو منافق ہو گیا، حنزلہ تو منافق ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حنزلہ تجھے کیا ہو گیا کہ تو اپنے آپ کو منافق اور گنہگار بتاتا ہے؟ کہنے لگے حضرت حنزلہ، اے اللہ کے رسول، جب میں آپ کی تقریر سننے آتا ہوں اور آپ کی مجلس میں آتا ہوں اور آپ برائیوں کو بیان کرتے ہیں تو اے اللہ کے رسول میں وعدہ کر کے اٹھتا ہوں اور اپنے دل کو سمجھا کے اٹھتا ہوں کہ میرے اندر یہ برائیاں ہیں، میں اپنی ان برائیوں کو بالکل مٹا کے دم لوں گا، میں ان برائیوں کو مٹا کر کے دم لوں گا۔ لیکن اللہ کے رسول میں جا کر کے کاروبار میں لگ جاتا ہوں، بیوی بچوں کے اندر لگ جاتا ہوں، تو وہ جو جذبہ اور ارادہ لے کر کے میں یہاں سے گیا تھا، وہ جذبہ اور ارادہ ختم ہو جاتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ ہوتی ہے، گھر جانے کے بعد یہ حالت بگڑ جاتی ہے۔ اے اللہ کے رسول، جس کی حالت بگڑ جائے وہ منافق اور گنہگار ہوتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، میں منافق ہو گیا۔ آپ نے حضرت حنزلہ کو تسلی دی، آپ نے فرمایا، حنزلہ تو منافق نہیں ہے، دل کی کیفیت ایک جیسی نہیں رہتی۔ اگر ایک جیسی انسان کی کیفیت رہے اور ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے، ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے، فرمایا خدا کی قسم، تو پھر تو راستے میں کیسے معاشرہ ٹھیک ہوگا اور کیسے دنیا کے اندر اچھائیاں پیدا ہوں گی۔ میری ماں و بہنوں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میری ماں و بہنوں، میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات بتانا چاہتا ہوں، لیکن ایک صحابی حضرت حذیفہ الیمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے۔ اللہ کے رسول حضرت حذیفہ الیمان کو اپنے بہت سارے راز بتا دیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک راز یہ بھی تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر جتنے منافق تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے نام حضرت حذیفہ کو بتا دیے۔ آپ عرب کے بادشاہ، آپ عرب کے امیر المؤمنین بنائے گئے۔ لیکن میری ماں و بہنوں، ذرا توجہ سے سنیں، اتنا بڑا آدمی جو اللہ کے رسول کا دوست ہے، اتنا بڑا آدمی جو اللہ کے رسول کا سسر ہے، آدمی جو عرب کا آدھی سے زیادہ دنیا پر جس آدمی کی حکومت ہے، حضرت عمر کی حکومت آدھی سے زیادہ دنیا پر تھی، اور وہ آدمی جس کو شیطان دے کر کے راستہ کھو دیتا ہے، اور وہ آدمی جس کو نبی کریم علیہ السلام نے جس کے ایمان کے لیے دعائیں فرمائی، اس آدمی کا حال کیا تھا؟ حضرت حذیفہ کے سامنے روتے اور گڑگڑاتے تھے، حضرت حذیفہ الیمان کا ہاتھ پکڑ کر پوچھتے تھے، اگر کسی کی بیٹی بے پردہ جا رہی ہے تو میرا فرض یہ ہونا چاہیے کہ مجھے سب سے پہلے اپنی بہن بیٹی یاد آنی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے میرے گھر میں بھی ایسی بے پردگی ہے۔ لیکن ہمیں اپنا خیال نہیں آتا، ہمیں پڑوسیوں کا خیال آتا ہے۔ اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے، ایک باپ اور چچا کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ بیٹھ کر سوچے کہ میرے گھر کے بچے، میرے بھائی، میری اولاد، میرے بھتیجے کہیں اس لت میں تو پڑے ہوئے نہیں۔ یہ شریعت چاہتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، قرآن یہی کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، تو اپنی فکر کر لے۔ میری ماں و بہنوں، چھوڑ دیں ہم یہ سب باتیں اور آج وعدہ کریں کہ ہم اپنے خود احتسابی کی مجلس قائم کریں گے۔ پر ان کا بہت محنت کے ساتھ عمل ہوتا تھا۔ آپ سیرت میں جھانک کر دیکھیں، اللہ کے رسول نے اگر امت کو 5 نمازوں کا حکم دیا ہے تو آپ نے 8 نمازیں پڑھی ہیں۔ 5 نمازیں صبح سے شام تک، ایک تہجد کی نماز،
ایک اشراق کی نماز، ایک چاشت کی نماز۔ تو اللہ کے رسول نے اگر 5 نمازوں کے لیے امت کو تیار کیا کہ اگر تمہارے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پیسے ہوں تو زکوٰۃ دو، اور اس میں سے 40واں حصہ نکال، 2.5% کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں تو 2.5 روپے زکوٰۃ میں دو۔ تو اللہ کے رسول نے اس پر عمل کر کے ایسے دکھایا کہ جتنا مال آپ کے پاس ہوتا سارا کا سارا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے، 1 روپیہ بھی آپ اپنے لیے نہیں چھوڑتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے، پر ایک لمبی خندق کھودی جائے۔ خندق کا مطلب ہوتا ہے بڑے بڑے گڈھے کھودے جائیں تاکہ ادھر کے کافر مدینہ منورہ میں صحابہ کو جمع کیا۔ آپ کو حیرت ہوگی، مکہ مکرمہ کی زمین، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی زمین پتھریلی زمین ہے، اس کو توڑنا تو مشکل، اس چاروں طرف پتھر، نیچے پتھر، ہر طرف پتھر ہی پتھر ہے، اس کو اپنی جگہ سے ہلانا ناممکن ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے یہ نہیں سوچا کہ میں اس امت کا نہیں ہوں اس لیے میں کم پر عمل کروں گا، کم زمین کھودوں اور صحابہ اکرام سے زیادہ زمین کھدواؤں، نہیں۔ صحابہ اکرام نے پتھر باندھ لیے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا کرتا اٹھا کر کے دکھایا، اے اللہ کے رسول کئی دن ہو گئے خندق کھودتے کھودتے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، اے اللہ کے رسول میں نے اپنے بدن پر پتھر باندھ رکھا ہے، اے اللہ کے رسول کب تک یہ حالات رہیں گے؟ آقا نبی کریم علیہ السلام نے بھی اپنا کرتا اٹھا اور اٹھا کرنی چاہیے، تب جا کر کے معاشرہ بنتا ہے۔ تم یہ سوچتی ہو کہ 15 دن میں اس پروگرام میں آنے سے تمہارے گھروں میں جنت کا ماحول پیدا ہو جائے گا؟ ارے ان خوابوں کو اٹھا کے رکھ دو، یہ دیوانوں کے خواب ہیں۔ ارے اس دنیا میں اندر اگر چلنا پڑتا ہے تو قدموں کو اٹھانا پڑتا ہے، اصلاح کرنی پڑے گی، حالات سے مقابلہ جھیلنا پڑے گا۔ میری ماؤں بہنوں، بہت سمجھایا جاتا ہے، بہت کچھ کیا جاتا ہے، لیکن حالات دیکھیے حالات کیسے ہوتے ہیں۔ گھروں میں احترام اور جا کر کے دوسری جگہ بے پردہ ہوتی ہیں۔ یہ 10 عورتوں کا گروپ جو ان کو بے پردہ کر دیتا ہے، یہ لڑکی جو 10 عورتوں سے متاثر ہو گئی، اس کی وجہ قرآن میں بیان کی گئی۔ ارے تو نے اپنی فکر نہیں کی تھی، تجھے اپنے گھر پر جیسی محنت کرنی چاہیے تھی، تو نے ایسی محنت نہیں کی جس کی، اور اگر تو محنت کرے گا تو یہ لوگ جو گناہ میں مبتلا ہیں یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ شرط یہی ہے، صاف فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ ارے جب تم ہدایت یافتہ ہوگے تو اس روئے زمین پر بسنے والے گنہگار اور برے لوگ تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے۔ اور آگے فرمایا گیا، الی اللہ مرجعکم جمیعا، یاد رکھو تمہیں اس زمین پر نہیں رہنا ہے، سب کو اللہ کے سامنے جانا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ گھومتی تھی بے پردہ عورتیں گھومتی تھیں، کیا اس زمانے میں عورتیں چگلی نہیں کرتی تھی؟ یقیناً چگلی کرتی تھی، برائی کرتی تھی، اس زمانے کی عورتیں بھی گندے کام کرتی تھیں، لیکن اللہ کے رسول کی بیویوں میں سے کسی کو کوئی نہیں بہکا سکا، اللہ کے رسول کی نواسیوں میں کوئی گندہ نہیں ہو سکا، اللہ کے رسول کی رشتہ دار بچیوں میں کسی کو کوئی بے پردہ نہیں کر سکا۔ اس کی وجہ صرف یہی تھی، قرآن نے فرمایا کہ تم محنت کرو گے کوئی خراب نہیں کرے گا۔ سارے گھر کے کام مجھے کرنے پڑتے ہیں، میں چاہتی ہوں ابا جان کے پاس میں کچھ غلام آئے، غلام مجھے دے دے، گھر کا کام کرے گا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ تمہارے ابا آئیں گے ضرور بتاؤں گی۔ اللہ کے رسول تشریف لائے، اللہ کے رسول کو سارا واقعہ بتایا، آپ تشریف لے گئے۔ آپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی جب تک میں سارے مسلمان میرے اپنے بچے، جب تک میں مسلمانوں کو سب کو غلام نہ دے دوں میں تجھے غلام نہیں دے سکتا۔ اگر تو ایک نبی کی بیٹی ہے تو کیا تو شاہانہ زندگی گزارے گی؟ جس طرح میرے پڑوس میں رہنے والا مسلمان غریب ہے، اس کی خدمت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، اسی طرح اگر میں تجھے نوکر دوں گا تو اس کو بھی نوکر دوں گا۔ اور فرمایا تجھے نوکر نہیں ملے گا بلکہ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کر، انشاءاللہ اس کی برکت سے تیری تھکان اٹھ جائے۔ اس طرح سے اللہ کے رسول نے اپنے بچوں کی تربیت کی۔ میری ماں و بہنوں،
खूब समझ लो कि मुआशरे की इस्लाह अगर हम चाहते हैं, अपने घरों की इस्लाह हम चाहते हैं, तो आज हम ये वादा करके उठेंगे कि हम सबसे पहले अपनी ज़ात को देखेंगे। अगर मैं अपने आप में कभी सोचता हूं तो मैं उससे कहीं ज़्यादा आदमी हूं। मैं अपने मदरसे में था, 2-3 महीने की बात हो गई। एक मौलाना साहब मुझसे गुस्से में कहने लगे, मुफ्ती साहब तुम तकब्बुर करते हो, अपने आप को बड़ा समझते हो। मैंने फौरन अर्ज किया, उनके सामने मैंने बात कही। मैंने कही आपका बड़प्पन है कि आपने मेरे एक गुनाह का जिक्र किया, मैं तो इससे भी बड़ा गुनहगार हूं। ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने सिर्फ एक गुनाह का जिक्र करके मेरी बात खत्म कर दी। सच्ची बात यही है, हम सब के सब गुनहगार हैं। कुछ छुप कर गुनाह करते हैं, कुछ देख कर गुनाह करते हैं। आज हम यहां से उठें तो ये हर औरत ये फैसला कर उठे कि अगर कोई सामने वाला झूठ बोलेगा तो सबसे पहले हम अपने गिरेबान में देखेंगे कि हम झूठ बोलते हैं या नहीं। देखो फरमाया गया, अल मुमिनु मिरआतुल मोमिन, मोमिन मोमिन के लिए आईना है। हम शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं तो शीशा हमारे चेहरे में बताता है कि क्या कमी है, क्या कमी नहीं है, हमारा चेहरा साफ है या नहीं साफ है। इसी तरह एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना है। सामने वाले को झूठ बोलता हुआ देखो, फौरन अपने गिरेबान में सोचो कि मैं भी झूठ बोलती हूँ या नहीं। अगर नहीं बोलती हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, और बोलती हो तो वहां से फैसला करो कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी। बेपर्दा औरतों को देखो तो कहो कि अल्लाह की पनाह हम पर्दा करेंगे। अगर घर की बच्चियां करती हैं उनको समझाओ। ये चंद मिसालें हैं, वरना हर चीज के अंदर सुबह रोजाना उठ के दिन के कामों में हर चीज में गौर करो। गौर करोगी, देखो मेरी बात सुनो, कुरान करीम में फरमाया गया, जो लोग गुनाहों से निकलने के बारे में सोचते रहते हैं कि अल्लाह हमसे गुनाह होता है, हम इस गुनाह को कैसे छोड़ें, अल्लाह ताला उसको छोड़ने के रास्ते बता देता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, इस मजलिस को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखो भाई, अब ये महीना रजब का शुरू हो गया और इसमें औरतें कहती हैं कूड़े का महीना। तो आप अगला जो 15 दिन का प्रोग्राम होगा, हम चाहेंगे कि उस पर कूड़ों के सिलसिले में हम कुछ गुफ्तगू करें। तो मेरी आप तमाम हजरात औरतों से दरख्वास्त है कि आस पड़ोस की औरतों को जो यहाँ तशरीफ़ नहीं लाती हैं उनको भी बुला करके लाइए। हम समझाएंगे कि वो कूड़े क्या चीज़ हैं, कैसी रस्म और बिदत है। अल्लाह ताला हम सबको इतर मुतवज्जे फरमाए और हिदायत का ज़रिया बनाए और अमल करना आसान बनाए। तो अभी से माहौल बनाना शुरू कर दीजिए ताकि अगले प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा औरतें आएँ। 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा